अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर मैं चाहूँगा हम बात करें। एक तो इस वक्त बिल्कुल अब चंद दिन की बात है, हम हुकूमत वफाक से जा रही है, केयर टेकर सेटअप के नाम फाइनलाइज हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में मरदमशुमारी का एक मामला हमने देखा है जो सामने आया है। एक तो मुतफ़िका तौर पर जो नई मरदमशुमारी है उसके नताइज को मंजूर किया गया है। CIA ने CCI ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी है। और अब जो ख़दशा इस वक्त सामने आ रहा है वो ये कि इंतखाबात आइंदा बरस मार्च या अप्रैल तक मुलतवी हो सकते हैं, और ये सारा का सारा मामला अब इलेक्शन कमीशन पर है कि नई मरदमशुमारी है, नई हल्का बंदियाँ होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि 6 से 7 महीने कमोबेश दरकार होंगे। फिर हल्का बंदियों पर एतराज़ात, फिर उनके जवाबात, ये तमाम तर चीज़ें, तो इसमें कुछ वक्त दरकार है। तो जो हम अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस की बात कर रहे थे, ये मामला कहीं मार्च अप्रैल तक जा सकता है। फिर निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ नाम सामने आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ज़रा बड़ा डिफरेंट सा था, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही कहा कि जो भी पार्टी ज़िम्मेदारी देगी वो निभाने के लिए तैयार हैं। ना वो हुकूमत का हिस्सा है, ना उनके पास पार्टी का कोई ओहदा है, और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पहले रह चुके हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा एक डिफरेंट होगा, लेकिन नाम हतमी तौर पर फ़ाइनल होने हैं। मुख्तलिफ़ जमातों ने मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं। अब देखना ही है कि किसके नाम सामने आता है, कौन निगरान सेटअप में आता है, फिर निगरान सेटअप कितना तवील हो जाता है, और ख़ास तौर पर फिर पंजाब और KP असम्बली तो एक बहुत ही लंबे अरसे तक केयर टेकर सेटअप चला रहा होगा। एक तो मैं चाहूँगा इस मामले पर हम बात करें। इसके साथ साथ कल चेयरमैन PTI की गिरफ़्तारी हतमी तौर पर हुई और एक रात उन्होंने जेल में गुजार ली। C क्लास में उनको रखा गया है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। जो इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो देखने में भी आया कि जो रेड लाइन की बात करते थे या जो गिरफ़्तारी पर पता नहीं क्या क्या कर देने की बात करते थे, अब कल गिरफ़्तारी हुई, बाकायदा गिरफ़्तारी हुई, उनको लाहौर से अटक तक लाया गया, लेकिन एक भी शख्स कहीं पर भी एज सच एहतजाज के लिए हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आया। और मेरे ख़्याल से ये थोड़ा सा एक ख़ुद चेयरमैन PTI, बहुत सारे लोग जो किसी गलतफहमी का शिकार थे, उनके सब के सोचने की अब बात है कि ऐसे तब चीज़ें तमाम तर तब्दील हो सकती हैं। लेकिन सवाल जो इस सारे मामले पर है वो ये कि आया जो फ़ैसला था वो मेरिट पर था या नहीं, इस पर बहुत डिबेट हो रही है। और फिर फोरम्स हैं, इसको अभी जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चैलेंज करेंगे। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि बहुत जल्द उनको रिलीफ़ मिल जाएगा और वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या कानूनी पेचीदगियाँ और मामलात में किस तरह से आगे बढ़ना है, हम उस नुक्ते पर भी बात करेंगे। ये दो हमारे आम इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया, हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो हादसा हुआ है नवाब शाह के मुकाम पर, और मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने और बेतहाशा लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। अभी तक वजह इस सारे मामले की मालूम नहीं हुई कि कोई तखरीबकारी है या कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट है, ये किस तरह से हादसा पेश आया। लेकिन एक और बड़ा हादसा रेलवे का, और बेतहाशा जानों का ज़िया, जितने अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर कानूनदान हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए लीगल एस्पेक्ट मुझे इस सारे मामले का बताइएगा कि किस तरह से होना चाहिए। अब सबसे पहले मरदमशुमारी के नताइज मुतफ़िका मंजूरी उनकी, तो अब कोई जवाज़ ये रह जाता है कि पुराने हल्का बंदियों और मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराए जाएँ, और नई पर अगर कराए जाते हैं तो फिर ये जो नई हल्का बंदियाँ हैं, ये सिर्फ क्या इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो कर देगा, या कोई मंजूरी भी दरकार होती है, क्योंकि कानून साज असम्बली तो मौजूद नहीं होगी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं जो हादसा हुआ है, इनके जो भी लवाहिकीन हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, मार गए, उनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनको सब्र दे उनके लवाहिकीन आमीन को। जी। तो बाकी आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो सवाल ये कि मेरी इस पे अपनी एक पर्सनल राय है, जो रीज़न पे बेस्ड है कि जो CCI की कंपोजिशन थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। क्योंकि इसमें देखें ना, जो पूरे पाकिस्तान का 70% है वो पंजाब और KPK में मुश्तमिल है। उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्टेड है ही नहीं है। वहाँ पे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके अलग एक सवाल है क्या है उनकी जो 2 महीने 60 डेज या 90 डेज के बाद जो कंटिन्यूशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है।
لیونگ اس سائڈ، اس میں ابھی دیکھیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس نے ایک ایسے ڈیسیجن لینے ہیں جو پورے ملک کے اندر امپیکٹ ڈالیں گے. تو اس کے اندر جو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایگری ہو یا نہ ہو، اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کمپوزیشن جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیفیکٹیو ہے، کیونکہ جو ٹھیک. پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہوتے ہیں وہی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ممبرز ہوتے ہیں اور وہی اس کا ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈیسیجن جو ہوتا ہے آل اوور پاکستان. آپ نے ایک سینسس کا نوٹیفائی کرنا ہے، ایک پاپولیشن جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، پھر اس پاپولیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق آگے آپ نے اس کے ذرائع کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو دو چیف منسٹر ہیں میری رائے میں تو یہ اس کی کمپوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس کا جو بھی ڈیسیجن کرے گا وہ کوسچن مارک اس پہ رہے گا. تو ابھی جو انہوں نے ڈیسیجن کیا ہے اس نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. نمبر 1، اگر انہوں نے یہ ڈیسیجن کر دیا جی کہ اب جو آئندہ الیکشن ہوگا وہ ہوگا جی اس سینسس کے جی بیس پہ. جی تو جی جب سینسس کے بیس پہ ڈیسیجن ہوگا تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیٹیں نہیں بڑھیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے سینسس نوٹیفائی کی ہے تو جب سینسس نوٹیفائی ہوگی تو اس کے بعد جو الیکشن آئے گا تو وہ اس سینسس کے مطابق ہوگا جتنے بھی ظاہر ہے لوگ جہاں پر جس کاؤنٹ کیے صوبے جا میں چکے آبادی ہوں گے. بڑی ہے تو ظاہر ہے وہ سیٹ اور حلقہ تو ہاں بڑھے گا تو اسی انہوں حساب نے سے. یہ کیپ کر دی کہ سیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھیں گی اور ہم ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں. تو مجھے تو اس کی لاجیکلی کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر سیٹ آپ نے نہیں بڑھانی ہے، ریسورسز وہی رہنے ہیں، ایک ایم این اے کا بجٹ وہی رہنا ہے، اس کو جتنے آپ نے ڈیولپمنٹ اسکیم دینی ہے وہ کنسٹیٹوئنسیز وہی رہنی ہے، تو اس کی ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں آن دا بیسس آف سینسز، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ اس میں میرے خیال میں اب یہ جو انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ ان کو جو وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ وہ تو جو ایک ہی طرح کا ڈیسیجن آیا ہے اس میں کوئی کنفلکٹنگ، اب مجھے نہیں پتا اس کے منٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ڈسکشن ہوئی ہے کیا نہیں یعنی ہوئے. کہ اگر جدول صاحب ابھی باقی آگے کے معاملے کی طرف ہم نہ بھی جائیں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو صرف منظوری دی گئی ہے کونسل جی آف جی کامن انٹرسٹ کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں یہیں سے سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، یہی یہی چیز سے ہے؟ سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس اچھا منظوری کا مجھے پھر یہ کیا بتائیے گا کہ اب اگر اس کے باوجود جو پلان نظر آ رہا ہے، جو باتیں نظر آ رہی ہیں، اگر یہ جاتے ہیں اس سارے معاملے کی طرف، تو پھر انتخابات جب بھی یہ مارچ اپریل میں بھی کراتے ہیں ان پر کتنے سوالات کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ کس طرح سے معاملہ آگے چلے گا؟ کیونکہ یہ دیکھیں تو بظاہر الیکشن جانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا آئین کہتا ہے نا، سب سے بڑا المیہ اس ملک کا ہے کہ جب تک اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جائے گا، کوئی بھی مسائل آپ جو مرضی کر لیں، ادھر کر لیں ادھر کر لیں، یہ پارٹی آ جائے وہ پارٹی آ جائے کوئی بھی پارٹی آ جائے، اور جب تک اس ملک کو متفقہ طور پہ جو آئین ملا ہوا ہے آپ کو 1973 کا، اس کے مطابق اگر ہر ادارہ اپنی لمٹس میں رہ کے کام نہیں کرتا، جو نظر تو نہیں آ رہا، تو اس کے مطابق جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں چلائیں گی اس ملک کو، تو یہ مسائل سے کبھی آگے نکل نہیں سکتا. وقتی طور بالکل. پہ ہو سکتا ہے کوئی پارٹی کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اب یہ ایک اوپر نیچے کرنے کے لیے سب پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس میں جب آپ آئین کو دیکھیں تو اب سب سے پہلے جو آپ کا ڈاکومنٹس ہے وہ ہے آئین، اس کے اندر ہر چیز مینشن ہے، ہر چیز. لیکن آپ دیکھیں کہ آئین کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے، کون سے آرٹیکل جو ہے بالکل آپ درست وہ فرما رہے من ہیں و ہن جہانگیر اس پہ صاحب، عمل آپ ہو کا رہا ہے. تو اگر پوائنٹ آ گیا. مزید آپ اس کھائی میں آپ گر جائیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ الیکشن بھی نہیں کرائیں گے نا، تو پھر اس ملک کے آگے مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ آئین کی وائلیشن اب پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس کرنی حد شروع تک ہو بڑھ جائیں گی. جائے گی تو پھر چاہے اس میں ظاہر ہے جو بھی کیا آپ کیا بہانہ بچے بنانا گا چاہیں، پیچھے. لیکن اس میں آئین کی اگر وائلیشن کریں گے نا تو یہ ایک بھیانک قسم کے رزلٹ آئیں گے. نذیر لغاری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اب تک موقف ذرا مختلف تھا، تاخیر کی خبریں آپ بھی بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں وہ تھیں کہ نون لیگ کچھ ڈیلے چاہتی ہے ان الیکشنز، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. اب دو طرح کی آوازیں پیپلز پارٹی سے اٹھ کے آ رہی ہیں. ایک طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی تاخیر ہو سکتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ، جن میں رضا ربانی صاحب جیسے ایک قادآور شخصیت کی بات کروں گا، تو وہ خود دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تاخیر جو ہے وہ وفاق کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ڈیوائیڈ ہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، جو کہ دوسری بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس وقت اس موجودہ حکومت کی، جس کے چند روز باقی ہیں؟ اصل میں مختلف جو افراد اور شخصیات ہوتے ہیں وہ اپنے تصورات، نظریات اور اپنے بلیفز کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اور اس لیے نقطہ نظر کا اختلاف سامنے نظر بھی آتا ہے اور فی الواقع ایسا ہوتا بھی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک اوپن رہا ہے یہ معاملہ کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ
پبلک پر میں بھی ہو جاتی ہے، اور اب تک انہوں نے رکنیت ختم نہیں کی ہے اعتزاز احسن صاحب کی یا لطیف کھوجا صاحب کی، ان کی عہدوں سے سسپینڈ کیا، لیکن پھر بھی وہ موجود ہیں۔ اور پیپلز پارٹی میں رضا ربانی صاحب اختلاف رائے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کے معاملات پارٹی میں ہوتے ہیں، یہ اختلاف رائے کرتے ہیں۔ حقیقی صورتحال یہی ہے، جو رضا ربانی صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کنفیوژن کو کہاں لے جائیں گے جو اس حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو وہ اپنی مدت کو کیسے بڑھائے گی کہ جناب اگر 60 دن سے یا 90 دن سے آگے جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے ایکسٹینشن دے گی، کون سا آئین کا آرٹیکل استعمال کرے گی، اور کون سا ذریعہ ایسا ہوگا جس کے تحت وہ اپنے آپ کو اور کسی مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے یا کوئی اسپیسیفائی مدت کے لیے، تو اگر یہ انتخاب یہ ہو رہا ہوتا کہ جناب 3 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے رہا ہے۔ اب اگر جا رہے ہیں التوا کی طرف اور جا رہے ہیں مردم شماری کے بارے میں مختلف قسم کی رائے آ رہی ہے۔ ایک یہ آ رہی ہے کہ جناب پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 10 لاکھ ہو گئی ہے، تو پھر مردم شماری کس چیز کر رہے ہیں، اور دوبارہ کیا بتا رہے ہیں کون سی مردم شماری ہے اور اس میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے معاملہ ہے حلقہ بندیوں کا۔ جب آپ حلقے تبدیل نہیں کر رہے ہیں اور ان کی تعداد نہ بڑھا رہے ہیں نہ کم کر رہے ہیں تو آپ کو کیا پھر حلقہ بندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ دال بھی تھوڑی سی کالی ہے اور اس میں دال کے اندر بھی کچھ کالا ہے۔ جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نگران سیٹ اپ آئے گا، یہ کیسے اپنے آپ کو توسیع دے دے گا؟ تو سر اس سے تو پہلے ہمیں یہ جواب تلاش کرنا چاہیے نا کہ پنجاب اور کے پی میں کیسے جو نگران سیٹ اپ آیا تھا وہ آگے چل رہا ہے، اور پھر ابھی فیصلہ بھی اس کے حوالے سے آ گیا کہ وہ غلط تھا لیکن وہ چل رہا ہے، اور ابھی لیٹس سے اکتوبر نومبر کے الیکشن ہے تو اس نے تب تک بھی چلنا ہے، اور اگر مارچ اپریل تک جانے ہیں تو تب تک بھی وہ چلتا رہے گا۔ تو سوال تو پہلے اس پہ کریں، یہ تو سیٹ اپ آئے گا تو اس کو طویل ہوگی، اس کی مدت تو بات ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں بہت افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے جو طرز عمل جو راستہ اختیار کیا تھا، اگر یہ سو موٹو تھا تب بھی، اگر یہ کوئی پٹیشن آئی تھی تب بھی، جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور اپنا 1 مارچ کو فیصلہ دیا جا رہا تھا تو 1 مارچ کے فیصلے کے اور 90 دن پورے ہونے میں ابھی 1.5 مہینہ باقی تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، مگر الیکشن کمیشن ڈیٹ دے، تو الیکشن کمیشن نے 106 دن آگے کی ڈیٹ کر دی جو 90 دن کو کراس کر گئی تھی، 90 دن سے 16 دن آگے چلی گئی تھی اور وہ 106 دن ہو گئے تھے۔ اس کو پی ٹی آئی نے بھی مان لیا تھا اور اس کو جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نے بھی مان لیا تھا، اس کو صدر مملکت نے بھی مان لیا تھا، اس کو ان موجودہ حکمرانوں نے بھی مان لیا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ بھی اس پر خاموش ہو گئی، اگرچہ یہ معاملہ چلتے رہے اور اس میں جو ہے اپیلیں بھی چلتی رہی ہیں، باتیں بھی چلتی رہی ہیں، اور پھر اسمبلیوں کے نئی ڈیٹیں بھی آتی رہی، سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹ دی، الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیٹ دی، لیکن یہ طریقہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پہلی بار فیصلہ دے رہی تھی اور جب یہ طے کر رہی تھی 1 مارچ کو، تو وہ دے دیتی کہ 14 اپریل جو ہے 90 دن پورے ہو رہے ہیں، آپ 13 کو کرا لیں، 12 کو کرا لیں، آپ اپریل میں الیکشن کرائیں، اس لیے کہ 12 جنوری کو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس کا جو تحلیل ہونا ہے وہ 14 جنوری کو مؤثر ہوا، 14 اپریل کو 90 دن ہو رہے تھے، تو 90 دن کا تو سپریم کورٹ نے پرواہ کی۔ اب تو سر پھر لغاری صاحب بات یہی ہوئی نا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کویسچنیبل ہے، ہر طرف ہی سوال ہیں اور مزید سوالات اٹھتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ میں عبداللہ گل صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ گل صاحب، باقی تو بات آ گئی، لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ جو نام اس وقت سرفیس ہوئے ہیں اور کچھ نام ادھر ادھر سے بھی ہم سن رہے ہیں، لیکن 4 تو نام وہ ہیں نا جو کہ حتمی طور پر ابھی ہمارے سامنے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیسے ان ناموں کو دیکھ رہے ہیں آپ اور کس کی طرف آپ ٹلٹ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے
کہ شاید خاقان عباسی صاحب آ رہے ہیں آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیونکہ پہلے ان کا نام از آؤٹ آف نو سرپرائز وہ آتا ہے کہ جی خاقان عباسی صاحب، جو کہ جن کی ایک وابستگی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، بے شک وقتی طور پر ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ خود بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تیار ہوں. تو معاملات آپ کو بھی اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہزارہ ایکسپریس کے حوالے سے بہت تعزیت ہے، بہت افسوسناک حادثہ ہے. بلا میرے شک. خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ کسی کا جو کردار ہے وہ بڑا واضح ہونا چاہیے. آخر کوئی تو رسپانسبل ہے. چلیں لائن مین ہی صحیح، لیکن لائن مین اگر اتنی جانوں کا رسپانسبل ہے تو پھر پتہ چلنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اسٹیشن ماسٹر ہے تو بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی وزیر ہے تو اس کا بھی تعین ہو جانا چاہیے. انف از انف. یہ ہر بار حادثات ہوتے ہیں، ماضی کی حکومت میں بھی، موجودہ میں بھی. کیا مذاق بنا لیا ہے انسانی جان کو؟ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، ایسی کسی بات پہ آپ کو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے سو موٹو ایکشن نہیں نظر آئے گا. ویری بیڈ. اب جو آ جاتے ہیں صورتحال پہ جو آپ نے ابھی کہا، دیکھیں پہلے تو میں پچھلے جو دونوں ہمارے معززین ہیں ان کی بات پہ میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم دن بدن کانسٹیٹیوشن کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ اب ایک کل حقیقت ہے جو ہمیں مان لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن سے ہمیں جو ہے وہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ارسلان خالد صاحب، آپ میرا ٹی وی پہ بیٹھ کے نذیر لغاری صاحب کا، جدون صاحب کا، یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر لینا یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے. لیکن اس سے پوچھیں جس کو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے، جس کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ چاند کتنا خوبصورت ہے چودھویں کا، لیکن اس کو روٹی نظر آتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے. بڑا مشکل حالات ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن میں اتنے حکم ہیں، اتنے مسائل ہیں، کانسٹیٹیوشن اگر غریب کو جو ہے وہ حفاظت، کفالت اور عدالت نہیں دے سکتا، نہیں اور امیر کے لیے عبداللہ بھائی، تمام تر جو کانسٹیٹیوشن تو دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی ان شقوں پر عمل نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن کی تو جی کتاب کا آغاز دیکھیں نا، ہی ریاست میں بسنے والے جو افراد ہیں ان کے موجودہ بنیادی حقوق، جن کا کئی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تصور ہے، کانسٹیٹیوشن وہ بیان کرتا ہے. عمل پیرا نہ ہونا، عمل نہ کرنا، میرے خیال سے یہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن اگر اتنا صحیح ہوتا تو اس میں اتنی ترامیم نہ آتی. قرآن مجید میں تو کوئی ترمیم نہیں آئی نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سر یہ بالکل تو ایسی اپنے کتاب ہے مقاصد کے لیے کر جس رہے میں ہیں نا زیر اس میں زبر لوگ. نہیں. یہ تو یہ ہاں سیاستدان میں اپنے یہ فائدوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں، ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی ضرورت ہے. میرا خیال ہے وقت جا رہا ہے، اسی طرف جا رہا ہے. ہم یہ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کی یا میری مرضی ہے، لیکن نظر جو آ رہا ہے ابھی جو پنجاب یا کے پی کی حکومت ہے، کیا یہ آئین کے مطابق چل رہی ہے؟ ابھی لغاری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، 106 کے دن کے وہ حوالے سے جو بات کی، کیا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا؟ کیا کسی پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے رکھا؟ بہرحال اس سے ہٹ کے اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. لگتا تو ایسا ہے کہ شاہد خاقان صاحب جو تھے وہ ہمیشہ سے ایک بی ٹیم تھے، اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے ایک علیحدہ راہ اختیار کی، اور ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اسی طریقے سے مسلم لیگ کے جو سابق وزیر خارجہ تھے، وزیر خزانہ تھے، وہ بھی ساتھ، اس کا مطلب ہے مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ، یہ سب ایک خاص پلان کے ذریعے بی ٹیم کا ایک کردار ادا کر رہے تھے. ورنہ بالکل یا تو راہیں جدا ہو چکی تھیں، بڑے ایک دوسرے کے متعلق تند و تیز جملوں کا استعمال تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مجھے قابل قبول ہے، میں جو پارٹی کا کروں گا، اور پارٹی ان کو جو ہے نامزد کر رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب ایک نورا کشتی تھی جو چل رہی تھی. لیکن اس سارے باوجود میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جس کا نام عبداللہ زیادہ بھائی، گردش آپ کرے، بھی زیادہ دیکھتے ہیں وزن خاقان عباسی صاحب کے نام کی طرف. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا نام زیادہ گردش کرتا ہے، عموماً پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں نظر آتا. یعنی کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا. اس لیے فی الحال ابھی یہ 2 دن 3 دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اس کے اندر کچھ اور نام بھی آپ کو شامل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور ان کے حوالے سے یہ تو ایک مسلم لیگ کا ایک سوچ ہے نا، اسی طرح پیپلز پارٹی کی اپنی بیانیہ ہے، اور اتحادی جماعتوں کا اپنا بیانیہ ہے. وہ رائٹ. سارے اس کے اندر ان کو شاہد خاقان صاحب پہ قرۂ فال نکلے گا نہیں نکلے گا، کیونکہ سیاست ہے نا، گیم بالکل صحیح. آف پروبیبلٹیز اینڈ پاسبلٹیز ہے، اور یہ تمام
تمام کی تمام گھٹنا اپنے پیٹ کی طرف جھکانا کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور کی طرف جائے. تو یہ دوسری بات جو الیکشن کی تاخیر ہے وہ سب کو شوٹ کرتی ہے ارسلان صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن آپ تو مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں لیکن سال کا تعین نہیں کر رہے. آپ کے پروگرام میں میں نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس سال. اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرف حالات جا بالکل رہے ہیں. صحیح عبداللہ صاحب، پوائنٹ آ گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ذرا میں دوسرے سوال پر میرے پاس وقت محدود رہے گا، میں کوئکلی ذرا کامنٹ لے لوں جہانگیر جدون صاحب سے. جہانگیر صاحب، گرفتار ہو گئے چیئرمین پی ٹی آئی، سوال کوئی دم خم ہے ان کے وکلاء کے دلائل میں کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا اس طرح سے، یا جلد بازی میں فیصلہ دے دیا گیا، پھر اور کچھ نہیں ملا تو جج صاحب جنہوں نے ایک کام کے لیے جانا تھا چند دن کے لیے، اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے میمز ڈالنا شروع کر دیں. ایک علیحدہ خیر وہ بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واقعی کوئی جلد بازی کا فیصلہ نظر آتا ہے آپ کو یہ، اور جلد ریلیف ملتا بھی نظر آتا ہے خان صاحب؟ مجھے 2 منٹ دیں گے، میں آپ کو سارا دیکھیں. یہ جو کیس سٹارٹ ہوا ہے یہ اسپیکر کے پاس اپلیکیشن گئی، انہوں نے ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن میں کہ عمران خان نے یہ کنسیلمنٹ کی ہے تو ان کو سیکشن 62(1)F کے تحت ڈسکوالیفائی کر دے الیکشن کمیشن فار لائف. انہوں نے یہ پلی لی تھی اور اس کا یہ ریفرنس اسپیکر نے بھیجا تھا. جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ ریفرنس گیا تو انہوں نے نوٹس کیا پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی اور دوسرے جن لوگوں نے ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دی تھی فائل کیا تھا. تو الیکشن کمیشن کے میں دونوں فریقین کے وکلاء کو سننے کے بعد ڈیٹ ہوتی رہی، سارا ریکارڈ پیش ہوا جی توشہ خانہ سے گفٹ کس طرح نکلے، کدھر کیا کیا نہیں کیا، لمبی تھوڑی بحث ہے. تو فائنلی الیکشن کمیشن انہیں اس نتیجے پہنچا تھی کہ یہ 62(1)F کا کیس نہیں بنتا، یہ کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. انہوں نے کنسیلمنٹ آف دا جو اسٹیٹمنٹ آف انکم تھی وہ کی ہیں، شو نہیں اور کی یہ چیزیں جی پراپر جو ہے جو آرٹیکل تھے اس میں فارم بی کے اندر وہ نہیں شو کی ہیں. جی. انہوں نے کہا پھر جب کریکٹ پریکٹسز ان کے ذہن میں آئی کہ یہ والا کیس بنتا ہے تو کریکٹ پریکٹسز کے یہ ہوتے ہیں پھر وہ ایک کمپیٹنٹ جو کرمنل کورٹ ہوتی ہے اس کو بھیجتے ہیں کہ وہ پرو اینڈ کنٹرا ایویڈنس ریکارڈ کر کے یہ فیصلہ کریں. کیونکہ آپ ایک بندے کو کرمنلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو پینلائز کرتے ہیں، اس کو کنوکشن دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر پراسیکیوشن کا جو ایویڈنس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں کیس میں یہ تھا کہ کیونکہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے کچھ چیزیں ڈٹرمن کر لی تھیں تو یہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ ایک جا کے کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو کمپلینٹ ہوتی ہے، سر ایف آئی آر نہیں ہوتی، بیسیکلی کمپلینٹ ہوتی ہے. تو یہ کمپلینٹ مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کی طرف سے آئی ہے. تو جب ان کی طرف سے آئی ہے تو جو سیشن جج تھا اس نے یہ دیکھنا تھا کہ دوبارہ ایویڈنس میں ریکارڈ پہ لے کے آ کے اس بندے کو سزا دینی ہے، ایکوٹل کرنی ہے. تو یہ سمری ٹرائل تھا، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کا، اگر بہت زیادہ بھی لگا دیں 3 مہینے کا کیس تھا. لیکن جب یہ 2022 میں اکتوبر میں کیس آیا تو پی ٹی آئی والوں نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر کوئی مسئلے مسائل تھے تو انہوں نے جدون صاحب وقت کم ہے، ذرا کوئکلی میں بس شارٹ کرتا ہوں. پھر وہ چارج فریم نہیں ہو رہا تھا، فائنلی عمران خان پہ چارج فریم ہو گیا. جب چارج فریم ہوا تو پھر ایک جج ٹرانسفر ہوئی، دوسرے جج آ کے انہوں نے کہا جی میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنا چاہتا ہوں. جب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ گئی بات تو پھر پی ٹی آئی نے اس کو ذرا سیریس لے لیا. انہوں نے کہا یہ اب تو ہماری جان جو ہے وہ بخشی نہیں ہو رہی. تو آخر میں کیونکہ 5 تاریخ کو جج صاحب کا لاسٹ ورکنگ ہے، انہوں نے چھٹی پہ جانا تھا تو کچھ جج صاحب نے بھی بڑی تیزی دکھائی کیونکہ یہ چلنے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہر صورت میں 5 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا. تو ابھی پھر اس پہ تھوڑا سا جو ان کی ڈیفینس ایویڈنس جو ہے وہ ڈسکارڈ ہوئی ہے، انہوں نے کنسیڈر نہیں کی ہے. تو ان کو ایک انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا ہے کہ جی ہماری جو ایویڈنس تھی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی پراپر. تو اب دیکھتے ہیں، ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ود ان 30 days یہ اپیل فائل کر سکتے ہیں. تو اپیل کے اندر یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی. تو دیکھتے ہیں ہائی کورٹ پھر اس پہ کیس اپیل تو یہ کل ہی شاید فائل کر دیں گے، اور بہت سارے ظاہر ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے. جی جی. اور وہ جو انہوں نے کنسلٹنٹس جو ٹیکس کنسلٹنٹس پیش کرنے تھے وہ نہیں ان کے کنسیڈر کیے گئے. وہ میرے اس میں ذاتی طور پہ یہ بھی نہیں کہ ٹرائل کورٹ کو بے شک وہ ڈسکارڈ کر لیتے لیکن ایویڈنس پروڈیوس چاہے وہ 1-2 دن اور تاخیر ہو جاتی لیکن ایویڈنس ریکارڈ کرانی بالکل چاہیے. صحیح سر. میں لغاری صاحب سے 7-8 مہینے ہو چکے تھے پہلے، یہ خود کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے تھے کورٹ کے ساتھ. لغاری صاحب وقت میرے پاس بڑا محدود ہے، آپ مجھے بڑا پریسائزلی یہ بتائیں کیونکہ لیگل اینگل تو سارا جزون صاحب نے ایکسپلین کر دیا، جو فیصلہ ہو گیا اس پہ ہم نے کل ہی بات کر. ابھی یہ جو قید ہے عمران خان صاحب کی یا منظر عام سے غائب ہونا ہے،
یہ آپ چند دنوں کی بات سمجھ رہے ہیں یا آپ کی رائے کے مطابق یہ طویل ہو سکتا ہے معاملہ؟ کل سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان پرسوں آ جائیں گے، بدھ کا دن دے دیا گیا ہے تین کے روز میں باہر ہی ہوں گے جی بدھ اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آصف علی زرداری کو کون سی سزا ہوئی تھی جو 12 سے لے 13 سال تک وہ جیل میں رہتے، کسی کورٹ آف لا نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا تھا، کسی بھی مقدمے میں انہیں سزا نہیں ہوئی تھی، کسی بھی مقدمے میں اگر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی تو بھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا، کوئی اس کے باوجود وہ 13 سال تک جیل میں رہتے، اس کے آپ اگلے دن کہتے ہیں کہ نا وہ تو آ رہا ہے نا، وہ دیکھیں وہ پرسوں آ رہا ہے بلکہ چھوٹ کر آ رہا ہے کچھ اچھا نہیں۔ اپنی رائے لغاری صاحب دیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے صرف جو جتنا پوچھا چونکہ وقت بہت محدود ہے، آپ کو اب وہ طویل عرصے تک منظر عام سے غائب نظر آ رہے ہیں یا واقعی جو دوسری دلیل ہے اس میں وزن نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دوسری دلیل جو ہے اس کے اندر لاجک بھی ہوگی، منطق بھی ہوگی، قانون بھی ہوگا، لیکن کیا سزا کے بعد کوئی پروسیس چلتا ہے کہ جب اپیل میں جائیں اور اپیل میں جا کر اس کی ہیئرنگ ہو؟ بہت سے مقدمات ایسے ہیں جن کی اپیل کی ڈیٹ سالوں تک نہیں آتی ہے، ان کی دیکھیں کب تک آتی ہے۔ ہمارے لیے دعا ہے کہ ان کو جلد انصاف ملے، جو بھی ان کے ساتھ ہو ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور بالکل صحیح۔ میں لغاری پاکستان صاحب میں ایسے میں آپ کو ایک جملہ عبداللہ گل صاحب سے بھی ذرا اس معاملے پر آپ کی اجازت سے لے لوں۔ گل صاحب، سیم کوسچن فرام یو، یہ ایک طویل عرصے تک منظر عام سے غائب نظر آئیں گے، آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے، یا یہ جلد باہر آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ صرف پریسائزلی دیکھیں، ہم نے ترازو کا جھکاؤ جو ہے وہ تو ہم نے بڑا واضح دیکھا ہے اور متعدد دفعہ دیکھا ہے۔ دوسری طرف جو ہے کل کے لوگوں کا باہر نہ نکلنا میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کے حوصلوں میں توانائیاں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے ایک یہ تھا کہ جی پتہ نہیں عوام باہر نکل آئے گی، اور جس کا ابھی ذکر جدون صاحب نے کیا کہ جو ایک طویل عرصے سے یہ 14 مہینے کیس چلا، 8 مہینے میں اس میں پی ٹی آئی نے اس کو نہیں اس انداز میں لک آفٹر کیا کیونکہ ان کے پاس پبلک کی سپورٹ تھی۔ اب وہ پبلک سپورٹ نہیں ہے، جب ایک دفعہ آدمی اندر جاتا ہے نا تو پھر طویل ہی عرصے کے لیے جاتا ہے۔ ابھی تو القادری ٹرسٹ کا اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس موجود ہے، آپ اس کو نہ فراموش کیجئے، یہ ابھی بہت سارے مسائل ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی، کیونکہ اگر پبلک سپورٹ ہوتی تو تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ بالکل بجا جو آپ نے فیکٹس بیان کیے، جو لغاری صاحب نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی کیس ان کے سنے جاتے ہیں اور کتنی جلدی لگتے ہیں۔ اپیل تو میرے خیال سے کل ہی فائل کر دیں گے یہ، لیکن پھر کتنا سپیڈی پروسیس آگے ہوتا ہے دیٹ ول ڈٹرمن بہت ساری چیزیں، بٹ انصاف ضرور ہونا چاہیے جی۔ اگر کہیں ناانصافی ہوئی ہے اس کی حمایت کوئی نہیں کرے گا۔ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔